आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अमजद साबरी कराची का शहीद या पूरे पाकिस्तान का शहीद, और कराची ऑपरेशन की कामयाबियां कहां गईं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, मत कत्ल करो आवाज़ों को, मत कत्ल करो आवाज़ों को। कोई कुछ कहे लेकिन ऐसा लगता है कि कातलों ने सीना सिर्फ अमजद साबरी का छलनी नहीं किया, बल्कि इस फन का सीना भी छलनी कर दिया जिसको हम कव्वाली कहते हैं। 16 रमज़ान फतह मक्का के दिन गुनाहगारों, गैर मुस्लिमों, नबी को झुटलाने वालों को भी माफ़ी दी गई, लेकिन इस अजीम माफ़ी के दिन भी ना अल्लाह के रसूल के वास्ते, ना रमज़ान के तकद्दुस और हुर्मत के वास्ते, ना दिल नशीन नगमों और मीठे सुरों के वास्ते, ना ही छोटे छोटे बच्चों के वास्ते अमजद साबरी को माफ़ी नहीं मिली, जिंदगी छीन ली। ये किस बला का साया मुसल्लत हो गया है रोशनियों के शहर के पर कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अमजद साबरी किसी नामालूम अंधी गोली का निशाना नहीं बने, ये कातलों का वाज़ेह टारगेट थे। वो टारगेट के जरिए हमें ये बताया गया कि देखो ये है कराची, ये हैं हम, ये हैं हमारे काम, और ये है कराची ऑपरेशन। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस अली शाह का अगवा, अमजद साबरी का कत्ल, नाके, चौकियां, चेकिंग, छापे, सीसीटीवी, लेकिन फिर भी दोनों मामलात में सिक्योरिटी इदारे अंधेरे में। सवाल यह है कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कामयाबियों के दावे कहां गए। सवाल यह भी है कि क्या अब हम इस माहौल में रहने की आदत डाल लें, आवाजों को सड़कों पर, चौराहों पर कत्ल होने दें, या फिर उम्मीद रखें कि इस फिजा में साजो आवाज भी होगी, नगमे भी होंगे, मुस्कुराहटें भी होंगी, और अगर कत्ल होगा तो खौफ व हिरास और दहशत का होगा, लेकिन कब? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। और थोड़ी देर के लिए टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मारूफ गुलकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अबरारुल हक आपका। अबरार, आपको याद है कि इसी न्यूज़ बीट के प्रोग्राम में लास्ट ईद पर अमजद साबरी शहीद के साथ आप भी मेरे प्रोग्राम में शहीद थे, आप भी शरीक थे, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी उनकी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने मुझे भी शहीद कर दिया, और नहीं, वो मैंने गलती से आपको, सॉरी। मेरी ख्वाहिश भी सच पूछे तो ये है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ता हुआ शहीद हूँ, और ये सबकी ख्वाहिश है। और हम एक एंगल साबरी के हवाले से भूल जाते हैं, वो ये है कि रमज़ान मुबारक में गए हैं वो, और रमज़ान मुबारक में जाने वाला जन्नती होता है, और जैसा आप शहीद कह रही है उसमें कोई शक नहीं है कि वो भी शहीद हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। पिछले रमज़ान मुबारक में हम साथ नहीं थे, हम बड़े अच्छे दोस्त भी थे, और मैं जिस तरह होता है ना, स्टेट ऑफ डिनाइल में होते हैं, कुछ चीजें आप तस्लीम कर ही नहीं सकते कि नहीं अमजद नहीं जा सकता। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसके व्हाट्सएप पे जा रहा था कि यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अमजद एकदम से पता चले कि नहीं ये खबर सही नहीं थी, कुछ ऐसा, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ और वो ऐसा हम भी सोच रहे हैं, बिल्कुल ख्वाब है वो टूट जाए और वो ऐसा कुछ ना हो। हमने इतना कुछ प्लान किया हुआ था कि हम मिलके नासरी पढ़ेंगे, एक एल्बम रिलीज करेंगे, और इतना अजीम आदमी, इतना भला मानस आदमी कि मुझे समझ नहीं आती कि उसने ऐसी क्या खता थी जिसको इतनी बड़ी सजा उसको दे दी गई। बिल्कुल। और यकीनन ये वही मुहर्रिकात हैं जिनका आप जिक्र कर चुकी हैं पॉलिटिकली, कि हमारे ऑपरेशन को एक तासुर देना कि वो नाकाम है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी आगे प्रोग्राम में इसी पर अबरार बात करूंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आप जो बातें कर रहे हैं, काश ये सच हो सके, ऐसा हो सके, लेकिन अब तो सिर्फ यादें ही हैं। अबरारुल हक अभी कुछ यादें अपनी आपके साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन न्यूज़ बीट में भी अबरारुल हक के साथ अमजद साबरी की कुछ यादें हैं, बल्कि वो बेहतरीन यादें कही जा सकती हैं, तो हम आपके साथ उनको शेयर करते हैं।
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، آمین۔ جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم۔ ابرار بھائی آپ بھی گائیے نا پلیز، تاجدار حرم 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 نگاہ کرم۔ میں دلے آ رہی آواز، آپ گائیں۔ مدینے چلے ساقی کوثر سے پینے چلے، پینے چلیں ٹونو ٹونو ٹونو۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ دیکھیے جو دنیا میں آئے ہیں وہ واپس جائیں گے، اور جس طرح جس کی لکھ دی گئی ہے وہ اس طرح اسی طرح جائیں گے۔ اگر آپ سچے مسلمان اور پکے مسلمان ہیں تو پھر موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ امجد صابری کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس شہادت کے بعد جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کی سیاست ہوئی ہے، ان کے قتل کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے، اور میت کو اٹھانے پر بھی ایون جھگڑا ہوا کہ یہ ہمارے قائد کا وفادار تھا، میت ہم اٹھائیں گے۔ تو علامہ صاحب یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سانحے سے بڑا سانحہ ہے، المیہ ہے، بے حسی ہے، یا ہماری سوچ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت پروموشن کی تلاش میں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا غم ہے جو ہر پاکستانی کا ہے، اور میرا خیال ہے ہر انسان کا ہے، جس کا امجد سے تعلق تھا، اور جو اسے سنتا تھا، اور جس نے آخری دن اس کو سما پہ ہی سنا ہے، وہ ابھی تک اس غم سے باہر نہیں نکل پایا۔ اور میرا تو اس سے بہت زیادہ تعلق تھا، آپ کے اس چینل پہ بھی کئی بار ہم اکٹھے ہوئے، اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں فلاں جب چیز پڑھتا ہوں تو مجھ پہ اعتراض آتا ہے، لیکن تو میں تو نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، میں تو حق چار یار بھی کہتا ہوں، میں پائنتن پاک بھی کہتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا تم مسلمان ہو، بس مسلمان ہونا کافی ہے۔ اس کو مسلمان ہونے کی سزا دی گئی، پاکستانی ہونے کی سزا دی گئی، اور میں نے کل رات ایک میسیج ٹویٹر پہ دیا کہ خدا کے لیے رحم کرو، اس غریب کو مسلمان اور پاکستانی رہنے دو، کوئی اسے سنی بنانے چلا ہے، کوئی اسے شیعہ بنانے چلا ہے، کوئی اسے مہاجر بنانے چلا ہے، علامہ صاحب ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ امجد صابری کے جنازے میں لوگ بغیر رنگ نسل، بغیر مسلک، بغیر یہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے کے وہ کتنی بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں سر۔ تو کیا اس سے ہم یہ نہیں سمجھیں، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہے، وہ کسی ایسی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی ہے، وہ انکار کرتی ہے جو بات آپ کر رہے؟ بالکل، امجد صابری کا کل کا جنازہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان اور ایک پاکستانی تھا، اور جنہوں نے اسے مارا ہے وہ ایک تو وہ اللہ کے عذاب میں اس لیے آئیں گے کہ رمضان روزے دار کو مارنا، بے گناہ انسان کو مارنا، اور دوسرا یہ قوم بھی ٹوٹی پھوٹی سے ہی، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہمارا رب بڑا طاقتور ہے، ہم عاجز آ گئے ہیں، روز لاشیں اٹھاتے ہیں، روز خون دیکھتے ہیں، کب تک؟ ہم ان حکمرانوں سے کچھ نہیں لینا چاہتے۔ اب ہم اس رمضان میں اپنے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تھک گئے ہیں، کب تک لاشیں اٹھائیں، کب تک اس خون کو دیکھیں؟ آپ کو کل سے نظر آیا یا کوئی چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہوا اس ملک کا کوئی وزیر داخلہ ہے
ان سے پوچھو جب میرے بچے پشاور سکول میں ذبح ہوئے انہوں نے کہا ہم کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں گے. فوج نے آ کے شہروں میں آپریشن نہیں کرنا ہے. آپریشن ضرب اعظم فوج نے اپنا کام کر دیا. تم بتاؤ تم نے کاؤنٹر نیریٹو قوم کو کیوں نہیں دیا؟ تم نے نوجوان نسل کو کیا دیا ہے؟ تم ان لوگوں سے ہمیں کاؤنٹر نیریٹو دلانا چاہتے ہو جو کہتے ہیں وزیرستان کے اندر جو فوجی جوان شہید ہوگا وہ اس کا جنازہ جائز نہیں ہے. ان سے ہم توقع، اللہ کی قسم ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. ہم تو اپنے رب سے کہتے ہیں اگر امجد صابری جیسا آدمی جو امن کی بات کرتا تھا، رواداری کی بات کرتا تھا، رسول اللہ کی نعت کہتا تھا، اللہ کی حمد کہتا تھا، تو یہی تو سوال ہے علامہ صاحب کہ پھر ایسی آواز کو خاموش کیوں کرایا گیا؟ ایسی آواز سے کس کو خطرہ تھا؟ کیا محبت بانٹنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کسی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امجد صابری کے قتل کو ان کو شہید کرنے میں کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور امجد صابری ہی کیوں نشانہ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری تعزیت امجد صابری صاحب کے اہل خانہ سے اور ان کے عزیز و اقربا سے، ان کے دوستوں سے، ان کے ساتھیوں سے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امجد صابری صاحب کے اوپر جو یہ اٹیک ہوا، میں اس وقت کشمیر تھا جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صابری صاحب شہید ہیں. آپ بلیو کریں ہم چونکہ سیاست میں ہیں اور پھر مذہبی سیاست میں ہیں تو ایٹ ٹائمز ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کہ شاید کسی سیاستدان کو مار دیا جائے گا، کسی مذہبی رہنما کو مار دیا جائے گا تو آپ ایک سٹیٹ آف شاک میں نہیں جاتے. مجھے جس وقت امجد صابری صاحب کا بتایا گیا تو تقریباً مجھے 10 منٹ تک میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ امجد صابری کی ہی بات کر رہے ہیں یا ان کا کو ہم نامہ؟ آپ امجد صابری کی ہی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم امجد صابری قوال کی ہی بات کر رہے ہیں. بہت بڑا نام تھا ان کی فیملی کا، ان کا بہت سروسز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کلچرل ویلیوز کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہے اور یہ جو ایک سوچ ہے دہشت گردی کی یا انتہا پسندی کی، اس نے ایک نئی سمت کا تعین کیا ہے. پہلے پاکستان میں ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا تھا، ہمارے علماء کو شہید کیا جاتا تھا، مذہبی طبقہ کو شہید کیا جاتا تھا، سیاستدانوں کو شہید کیا جاتا تھا. بڑی بڑی پولیٹیکل ایلیٹ اس دنیا میں دہشت گردوں کے ہاتھوں سے گئی. یہ ایک قوالی کی جو 1100 سال پرانی ہسٹری ہے اور اس کے ذریعے جو آپ امن کا، محبت کا، رواداری کا، بھائی چارے کا، یعنی کوئی بھی اور امجد صابری جیسا آدمی آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ معاشرے میں ایکٹیو تھا. اگر آپ اسے کرکٹ کی فیلڈ میں دیکھیں تو ایک بہت لونگ، اگر آپ اسے ٹاک شو کے اندر دیکھیں، اگر آپ اسے کسی اور پروگرام میں دیکھیں، لوگوں نے یہ مذہبی تعصب جو ہے اس کو رد کیا ہے. تو وہ جو یونٹی ہے اس کو ہم کیا چینلائز کر سکتے ہیں کہ یونٹی اور یہ ہارمنی جو ہے یہ برقرار رہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ فرد تھا جس کو انڈیا نے نیشنلٹی آفر کی تھی، لیکن اس فرد نے اس ملک کے لیے اس نیشنلٹی کو ریفیوز کیا اور بلکہ پیسہ آنے کے بعد وہ ڈیفنس میں یا کلفٹن میں بھی شفٹ نہیں ہوئے، وہ اسی اور ایریا میں رہے جہاں پہ ان کے آباء و اجداد رہے. تو ٹرو پاکستانی لور بہت بڑا لاس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تباہ کن نتائج آئیں گے. اب آپ کیا جو یہ کلچرل آپ کے ہوتا تھا، صوفیزم کے پروگرام ہوتے تھے یا جو پروموٹ کیا جاتا تھا، وہ تمام لوگ اب اس طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. میرا چونکہ میں ان کے اکثر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، بہت سارے لوگ تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. اگر ہمیں بھی مارا جانا ہے، ہم تو کوئی سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہیں، ہم تو کسی ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹ میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے 1 کروڑ روپے امجد صابری کی فیملی کو امداد دی ہے اور ان کے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کی ذمہ داری بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لی ہے. اور میاں نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ بزدل دہشت گردوں کے ہاتھوں امجد صابری کا قتل پاکستان کا بڑا نقصان ہے. میں حامد رضا صاحب اب سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کب تک اس طرح کے نقصانات کو اٹھاتا رہے گا؟ کب تک میاں محمد نواز شریف اس طرح امداد دیتے رہیں گے اور دہشت گردوں پہ لان تان کرتے رہیں گے؟ آپ کے خیال میں کچھ اور کر سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں جہاں تک میاں صاحب کے اس 1 کروڑ کا تعلق ہے، میرا خیال اگر آپ نے کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس پریسیڈنٹ کو ختم کرنا پڑے گا کہ آپ اسے ایڈورٹائز کر کے اگلے کی بھی آپ عزت نفس خاندان کی مجروح کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کروڑ روپے دیا. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ میں I don't agree to that. میں دیکھیں جس کا بیٹا گیا ہے یا جس کا باپ گیا ہے اسے پوچھیں کہ کیا 1 کروڑ روپیہ اس نقصان کا مداوع ہے؟ نہیں ہے. یہ پاکستان میں ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے پاس پیسے لے کے پہنچ جاتے ہیں. اس کا تعلق پولیس سے ہو، فوج سے ہو، پیراملٹری فورسز، کسی سے بھی ہو. کوئی اور آدمی شہید ہو جاتا ہے، کوئی وکیل شہید ہوتا ہے، کوئی جج شہید ہوتا ہے، ہم پیسے لے کے پہنچ جاتے ہیں. ہم اب شہادت کو پیسے میں تولتے ہیں. یہ تو اس کو پتا ہے جس کے گھر سے اس کا جوان گیا. اور میں ایک بات معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں، میاں نواز شریف صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس نقصان سے بچا جائے تو ان قوتوں کے ساتھ بیٹھنا ختم کریں
ان قوتوں کے ساتھ اپنا الائنس ختم کریں جو پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کی سوچ کو بھی پروان چڑھاتے ہیں, جو پاکستان میں بینڈ آؤٹلیٹس کو سپورٹ بھی, ان کی اپنی جماعت کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں. جو میں اب جنرل صاحب سے پوچھوں گی, جنرل اعجاز اعوان صاحب, سر کافی عرصے سے رینجرز جو ہے وہ کراچی میں ہے اور اپنی بھرپور طریقے سے پورے اختیارات کے ساتھ, بھرپور اختیارات کے ساتھ وہ کاروائیاں بھی کر رہی ہے. اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ہونا, تو کیا یہ سیکیورٹی اداروں سے بھی جواب طلبی نہیں ہونی چاہیے سر؟ کیا ان سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ جو ہمیں اپنی کامیابیاں بتاتے ہیں, آپ جو ہمیں اپنی کامیابیاں گنواتے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ پارس, بات یہ ہے کہ جہاں تک ان آپریشنز کا تعلق ہے, یہ صرف سولو فلائٹ پاکستان آرمی کی یا رینجز کی اگر ہوتی اور فیصلے تمام کے تمام ان کی حد تک ہوتے اور منطقی انجام تک بھی انہوں نے ہی پہنچانے ہوتے, تو میں ایز اے سولجر تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ایکٹ تھا اور وہ کر چکے ہوتے. لیکن اس پانی میں اترنے سے پہلے انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا, اور اگر نہیں ہے تو اب ہو گیا ہوگا, کہ یہ وہ صرف محض ایک آرگن ہیں, ایک ایجنسی ہیں, ایک ادارہ ہیں جو اپنی کنٹریبیوشن تو کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جتنے باقی ادارے ہیں اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہیں دے رہے تو وہ اس کو نہ منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے اور نہ اس کا کوئی بہتر آؤٹ کم مجھے نظر آتا ہے. ٹھیک, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شہادت ہے امجد صابری کی, جو سماعتوں کے ساتھ, بصارتوں کے ساتھ روح تک کو زخمی کر گئی ہے, اٹس اے ویری پینفل. ٹھیک سر, آپ جو بھی بات کر رہے تھے تو آپ سے مراد کیا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ میں تمام اداروں کا کہہ رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ ساتھ نہیں دے رہی, پروونشل گورنمنٹ بھی وہ ساتھ نہیں دے رہی جو انہیں دینا چاہیے, اور وہ طاقتور ہاتھ جن تک نہ فوج پہنچ سکی ہے, نہ رینجرز پہنچ سکے ہیں, نہ عدلیہ پہنچ سکی ہے. یہ جو شوٹ کرنے والا, دیکھیں جس نے گولی ماری ہے وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے, وہ آلہ ہے کسی کے ہاتھ میں. وہ آیا, اس نے ایک شریف النفس انسان کو شہید کر دیا, اور اس بیمار ذہن انسان کو شاید یہ بھی نہیں احساس ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ آج بھی اتنی ہی محفوظ ہیں. میں سوال کروں یہاں پہ, امجد صابری کے جو بھائی ہیں نا, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ رینجرز یہ ٹارگٹ کلرز کو پکڑنا چھوڑ دے, یہ جو پلانرز ہیں نا جو لوگوں کو ٹارگٹ کراتے ہیں ان کو پکڑے. بے شمار ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے, لیکن ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیں آج 3 سال سے یہ آپریشن ہو رہا ہے, میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. جی, اس ملک کی سیاست سے میرا نہ کوئی واسطہ ہے, نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. بحیثیت ووٹر شاید میں جاؤں اور اگر کسی کو اس قابل سمجھوں گا تو اپنا ووٹ دے آؤں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں ہو کیا آ رہا ہے اور کیا ہوتا آیا ہے, جتنی جے آئی ٹیز ہوئی ہیں, ذوالفقار مرزا سر پہ قرآن رکھ لے یا سولت مرزا پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے کچھ کہہ جائے, وہ باتیں سب پیپرز میں دفن ہو گئی ہیں, منطقی انجام تک کوئی نہیں پہنچی, نہیں پہنچے گی بھی نہیں, کیونکہ اس کے ساتھ صابری کے قتل کے ساتھ ایک پیغام عدلیہ کو دے دیا گیا کہ تم بھی جرت نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ جے آئی ٹیز آپ کے ٹیبل پہ آئیں اور تم چوڑے ہو کے کوئی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہ کرنا. عدلیہ کو بھی بر وقت میسج دے دیا گیا ہے, رینجرز کو بھی. جس دن پاکستان آرمی کے 2 سولجرز کو کھڑے ہو کر سر میں گولیاں ماری گئی تھیں کراچی میں, اس دن بھی پاک فوج کے لیے ایک میسج تھا کہ ہم ہیں اور رہیں گے اور آپ ہمیں اس کراچی سے نہیں نکال سکتے. سر ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال, آپ نے ایک پوائنٹ بالکل صحیح کیا ہے, جے آئی ٹی کی بات کی, ان کے اوپر بھی ابھی بن رہی ہے امجد صابری کے حوالے سے بھی, لیکن سر بات یہ ہے کہ جو کتنی کمیٹیاں معطلیاں, ایس ایچ او معطل, میں وہی کہہ رہا تھا نا, ڈی ایس پی کو معطل کر دیا, عزیر بلوچ کی کنفیشنز ہوں, ڈاکٹر عاصم کی کنفیشنز ہوں, سولت مرزا کی کنفیشن ہوں, یا انگلینڈ سے آئے ہوئے 2 قاتلوں کی کنفیشنز ہوں, یا جو بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, جو کچھ ساری قوم کو پتا ہے, ان سب میں سے کون سا ایک فیصلہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہے؟ سر یہاں پر ایک کون سی جے آئی ٹی, آج فیکٹریاں جل رہی ہیں, پھر 2 بالکل پہلے بھی جلی ہیں, وہ کون سی قوتیں ہیں جو یہ کام کرا رہی ہیں اور ان تک کسی کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ سر ہمیں بھی پھر ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے نا, بات آپ کریں جو پلانرز ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, ان کو نہیں پکڑا جا سکا تو ناکامی کا اعتراف کریں, اور یہ بھی مان لینا چاہیے کہ جو ابھی تک ہم نے کامیابی حاصل کی وہ عارضی ہے. نہیں, دیکھیں ایک جو عارضی ایک کامیابی ہوئی ہے جو ہمیں نارتھ وزیرستان میں ہوئی ہے. میں کراچی آپریشن کی سے بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی ہمیں کامیابی اپنی جگہ ہے, لیکن اسی کا ایک جو لنکیج تھا کہ اب ہم فیسیلیٹیٹرز کو اور ان تک بھی پہنچیں گے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے, اور اب ہم کامبنگ فیز میں داخل ہو گئے اور ہم کامب آؤٹ کریں گے ان کو,
ان تمام مجرموں کو. مجھے وہ بیر منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. ود دس ریزالو چیف کا ریزالو درست, پاکستان آرمی کی نیت درست, لیکن جب تک باقی ادارے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کہہ رہے مسئلہ سیاسی لوگوں کا ہے پھر یہ بالکل ہے. اور میں ایک بڑی مایوس کن بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, ایک بڑی شاید آپ کو مایوس کن لگے بات. اشرفی صاحب ایک منٹ دیجیے گا مجھے. بڑی مایوس کن بات کرنے لگا ہوں. میرے خیال میں اگر لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں, یہ میں اپنے ضمیر پہ بڑا بوجھ ڈال کے یہ بات کہہ رہا ہوں, تو وہ ان طاقتوں کے آگے جھک جائیں اور ان کو مان لیں کہ دیکھو تم ایک قوت ہو, ہم تمہیں مانتے ہیں, تم ایک سیاسی قوت ہو, تم ایک ایسی قوت ہو. That's what it is. کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کو منطقی انجام تک نہیں لے جانا, اور اتنی قوت نہیں ہے, اتنا حوصلہ نہیں ہے, اور ہماری لیڈرشپ جو ان پاور ہے ان کا اتنا ریزالو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں؟ آپ تو بڑی مایوسی والی بات کر رہے ہیں کہ ہار مان لیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب, کیا پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی ہونے دیں, یا ہم اس کو کچھ ہم صحیح کر سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, یا ہار مان لیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں, یہ جس وقت پنجاب میں تھے, کیا ایسی صورت نہیں تھی جنرل صاحب, روز 16 20 لاشیں نہیں اٹھاتے تھے؟ اور کیا ٹھیک نہیں ہوا تھا پنجاب؟ کیوں ٹھیک ہوا تھا پنجاب؟ اس لیے کہ اس وقت کی سیاسی قیادت, اس وقت کی مذہبی قیادت, اس وقت کی ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی ہو. آج تو آپ بین آرگنائزیشن جو ہیں ان کے سربراہوں کی گاڑیاں دیکھ کے سبز نمبر پلیٹیں ہیں, خفیہ جا کے وہ وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اس ملک سے نوجوانوں کو شام اور عراق اور کہاں بھیجا جا رہا ہے. کیا نہیں پتا ہماری وزارت داخلہ کو؟ کیا کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر؟ اس ملک کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے, کیا ایران کے اندر, افغانستان کے اندر, ہندوستان کے نیٹ ورک جو پکڑے گئے, جو سارا کچھ ہے, کیا کبھی اس پر کوئی ہم نے دیکھا کوئی آگے کام چلا ہو؟ کوئی جو لوگ ہمارے جوانوں کو شہید کر جاتے ہیں, علماء کو شہید کر جاتے ہیں. انتظامات, بہترین پروٹوکول, بہترین سیکیورٹی, آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے سب کچھ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں, جو لوٹ مار میں, کرپشن میں جن کے اوپر الزامات ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی پہچان یہ لوگ ہیں جو ہائی سیکیورٹی میں ہیں, یا امجد صابری جیسے لوگ ہیں وہ پاکستان کی پہچان ہے جن کو دہشت گرد سڑکوں کے اوپر نشانہ بناتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے آپ. دیکھیے, پاکستان کی پہچان تو وہ پاکستانی ہے جس کی جوتی بھی ٹوٹی ہے, سر پہ اس کے جو رومال ہے وہ بھی پھٹا ہے, پھر بھی وہ پاکستان زندہ باد کہتا ہے. وہ پاکستانی وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے جو باہر رہتی ہے, رات کو اے سی میں سوتی ہے, اور پھر بھی کہتی ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ہمارا پاکستان ہے یہ, ہم اس کے لیے جانے بھی دیں گے, ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے. اور کرتے آ رہے ہیں. پاکستان کی عزت ہے, ان کا اس کا وقار ہے, اس کی پہچان ہے, ہم ان کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنے یہاں پر ایسے لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی ہماری دلچسپی نہیں ہے, ان کو تحفظ دینا ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. سر مجھے بریک لینا, لیکن ایک بات مجھے بتا دیں کہ دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے نا کہ ہم ہر ایک کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, تو ہم ایسا ماحول کیوں نہیں بنا سکتے کہ کسی کو یہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ میرا خیال ہم بریک کے بعد آ جائیں. آپ کے ہی پروگرام میں نے 5 مرتبہ پہلے اس خدشے کا اظہار کیا تھا, اور اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ سچا ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ نیشنل ایکشن پلان ناکام ہوتا جا رہا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا فوج کا کام نیشنل ایکشن پلان کو کامیاب کرنا نہیں تھا, وہ صرف ایک اس نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا جو فوج نے اپنا پورا کر دیا. سول گورنمنٹ ٹوٹل فلی, آپ کی سول گورنمنٹ چاہتی ہی نہیں ہے. اس نے کیا اقدامات, اور نیکٹا کہاں پہ کھڑی ہے مجھے بتائیں. آپ کے جو افراد مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں مجھے یہ بتائیں. آپ نے مدارس کے خلاف آپریشن کے حوالے سے کیا کیا مجھے بتائیں. کچھ اپنے وزیر داخلہ کی شہادت کے باوجود پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. کیا آپ نے ان بینڈ آؤٹرز کے, ابھی اشرفی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے سربراہان سبز نمبر پلیٹوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا تھا سبز نمبر پلیٹیں تو دور کی بات ہے, وہ 6 ایلیٹ فورس کی گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھرتے ہیں. آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا 80% حصے کی تکمیل آپ کے سول ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے کرنی تھی, جس میں وہ ٹوٹل فیل ہوئی ہے. اس کی ول نہیں ہے, وہ چاہتی نہیں ہے. چاہتی کیوں نہیں ہے؟
ان کے پولیٹیکل مقاصد ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکثر الائز جو ہیں وہ پولیٹیکل ونگز ہیں ان بینڈ آؤٹ لیٹس کا, وہ سربراہان ہیں ان بینڈ آؤٹ لیٹس کے جو ان کو تحفظ کرتے ہیں. ملک کو داؤ پر لگا دیں گے تو لگ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک داؤ پر ہے؟ ہمارا ملک تباہی کی انتہا پر پہنچ چکا ہے. خاص محفوظ نہیں ہے, کوئی عام آدمی محفوظ نہیں ہے, تو یہ ہم باتیں پھر کس کے لیے کر رہے ہیں سر؟ یہ ملک پھر کیوں ہے, پھر کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہم کس کا نوحہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں باہر سے پڑھ گا, پاکستان میں آنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو 20s میں یا 30s میں یا mid 30s تک, آپ پروفیشنل سے پوچھیے گا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور آپ وہ لسٹ نکال کے دیکھیے انٹرنیشنل اداروں کی جس میں جو کسی بھی ملک کا جو برین ہے اس کی مائگریشن میں پاکستان ٹاپ پہ کھڑا ہے. 70% آف پاکستانی برین از گوئنگ ابراڈ. دیٹ از ناٹ لیونگ ان پاکستان. ایسا ملک اکنامیکلی کسی بھی لحاظ سے کس طرح ترقی کرتا نہیں کر سکتا. لیکن وہ پھر بھی حکومت ایشین ٹائیگر بنائے گی, اس کو بریک لے لیں. وہ نہیں بنے گی, وہ حکومت نہیں, ان کی فیملی سائڈ ایشین ٹائیگر بن جائے, وہ اس کے نزدیک ہے ایشین ٹائیگر بننے کے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. حامد رضا صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں کسی کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے, تو کہا جاتا ہے کہ ایسا مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تمام طبقات ہیں نا, چاہے وہ مذہبی ہوں, چاہے وہ عسکری ہوں یا وہ سیاسی ہوں, ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایجنڈا بھی ایک, پیس, امن. تو کیا ہمارے یہاں ایسا ہو سکتا ہے سر؟ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے سٹیک پاکستان میں ہوں. جب تک آپ کے حکمران, جب تک آپ کے پالیسی میکرز کا سٹیک پاکستان کے اندر نہیں ہوگا, اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا. اب دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں, وہاں کے سب پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, ان کے بزنس سے لے کے, ان کی رہائش سے لے کے, ان کی اولاد سے لے کے, ان کا ہر سٹیک ان کے ملک کے اندر ہوتا ہے. دنیا کے کسی حکمران کا, سوائے چند اسلامی ممالک کو نکال کے آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی حکمران کا بزنس یو ایس اے میں پڑا, کیا ٹونی اس کا گورڈن براؤن کا بزنس یو کے میں تھا, یو ایس اے میں تھا, یا اس کا اوباما کا بزنس آپ نے کبھی برٹن میں سنا, دبئی میں سنا؟ ہماری تو پولیٹیکل ایلیٹ ساری کی ساری یا دبئی بیٹھتی ہے, یا لندن بیٹھتی ہے, یو ایس اے بیٹھتی ہے. جس وقت آپ کے پالیسی میکرز کا سٹیک اس ملک کے اندر ہوگا, then they will start thinking about Pakistan. That's the main prime thing. تو پھر ایک عام آدمی اپنے تحفظ کے لیے کیا امید رکھے, اور اگر رکھے تو کس سے رکھے جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں؟ very honest, میں آپ کو عرض کروں, میں خود بھی چونکہ بہت ساری چیزیں سیکریفائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے. اللہ کے گھر سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کفر ہے, لیکن اگر یہ حکومتیں اسی طرح رہیں تو پھر مجھے بہرحال امید کی کو کرن اس سسٹم کے اندر نظر نہیں آتی. یہ سسٹم پاکستان کو مزید تباہ کرے گا. بندوں کی بات کریں, لوگوں کی بات کریں, ان سے امید رکھنی چاہیے. اب دیکھیں, میں یہ دیکھیں ایک اور بات میں ریز کر دوں, with all due respect to the judiciary of Pakistan and all the honorable judges in Pakistan. میں آتی ہوں اس پہ میری چھوٹی سی, میں نہیں کو ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنے لگا, کوئی کنٹیمپٹ نہیں کرنے لگا. نہیں, اگر خلیفہ, یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہم نے سیٹ کر دیا ہے, اگر ایک اسلامی ریاست کے خلیفہ وقت سے اٹھ کے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے لباس کا, آپ کا قد کی ہائٹ آپ کی لمبی ہے, آپ کا دوسرا حصہ کہاں سے آیا, تو اگر آپ اپنی عدالت کے اوپر آنریبل طریقے سے بلو دا بیلٹ آپ وار نہ کریں, آپ آنریبل طریقے سے ود ان لمٹس اگر آپ کو اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سننا چاہیے. یہ کنٹیمپٹ نہیں بنتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے سیکورٹی کے ادارے, انکلوڈنگ پولیس, انکلوڈنگ آپ کے فوج, انکلوڈنگ آپ کی ایجنسیز, آل دا سیکورٹی ایجنسیز, وہ جب افراد کو پکڑ کے عدالتوں کے اندر لے کے جاتی ہیں تو کیا ان افراد کی ضمانتیں یہ ہماری عدالتیں نہیں دیتی؟ سر قانون ثبوت مانگتا ہے نا, تو ثبوت دیا جا سکتا ہے نا. آپ جس وقت آپ حکومت ایک کیس لے کے جاتی ہے, وہاں پہ حکومت پروسیکیوٹ نہیں کر پاتی, پروسیکیوشن کس نے کرنی ہوتی ہے؟ دیٹس دی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. ہمارے اگر آرمی چیف آف جسٹس آف پاکستان یہ فرماتے ہیں ادارے ختم ہو گئے, ہمارے ملک کے اندر جسٹس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, معاشرہ ان بیلنسڈ ہو گیا ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو. کیا آپ اسے جوڈیشری کا قصور کہتے ہیں؟ تو پروسیکیوشن میں کہتا ہوں, دیکھیں ہر ایک کا قصور ہے. اگر میرا قصور ہے, اگر میں اپنا قصور ماننے کے لیے تیار ہوں, اگر ہم سیاستدانوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ ان کا قصور ہے, اگر ہم پالیسی میکرز کا قصور ٹھہراتے ہیں, ان پالیسی میکرز میں ایک اہم ترین ادارہ ہماری عدلیہ ہے. لیکن عدلیہ جو ہے اس میں ایک دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. لیکن جنرل صاحب, ایک بات جو بھی سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے حامد رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے, سر ہر واردات کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ کیسا تھا, یہ پہلے کتنی دفعہ استعمال ہو چکا تھا, پھر وہ خاکے بھی جاری ہو جاتے ہیں, CCTV فوٹیج بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, کیا ان کے پاس وہ ٹیکنیکل سکلز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس سے کیس کو حل کر سکیں, یا یہ جو مجرم ہے, دہشت گرد ہیں, یہ ان سے بھی تیز ہے؟ سر اگر آپ کی اجازت میں صرف ایک چیز ایڈ آن کر دوں. میرا سوال یہ ہے, سیلاب آئے فوج, بارش آئے فوج,
بارڈر کی سیکورٹی فوج، انٹرنل سیکورٹی فوج، یہاں پر ویکسینیشن ختم ہو جائے فوج، پولیو ورکرز کی سیکورٹی فوج. فوج کیا کیا کرے؟ کیا فوج ان سول اداروں میں کام؟ اب آپ کی فورن پالیسی میں بیک ڈور ڈپلومیسی کرے تو فوج، مگر آپ اس ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ بٹر ڈالتے ہیں. تھینک یو. ٹیکنیکلی تحقیقاتی اداروں کا سوال، تحقیقاتی اداروں کی سب کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ یہ تو رائے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو فورینزک بلٹ کا بونڈ اور بلٹ کا جو ملتا ہے نا، آگے بلٹ ملتا ہے، اس کے اوپر جو سکارز ہوتے ہیں وہ ایک پرٹیکولر بیرل کے اپنے نشانات ہوتے ہیں. تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہتھیار پہلے یوز ہوا ہے کس کے پاس اور کون یوز کر رہا ہے. یہ جب تک وہ اس تک پہنچیں گے نہیں تو وہ نہیں کہہ سکتے. فوٹیج بھی آ جاتی ہے، خاکے بھی جاری ہو جاتے ہیں، خاکے جاری ہو جاتے ہیں فوٹیج. لیکن آپ قوم کی بے حسی دیکھیں پارس، تالی دو ہاتھوں سے بگتی ہے. یہ قوم لیاقت آباد کوئی ویرانہ ہے نہیں، جس ایک آدمی نے 30 بور کے ایک پسٹل سے 6 گولیاں ایک شریف آدمی کو داغ دیں. کیا اس معاشرے کو نہیں پتا کہ اس میں ہوتی ہی 6 گولیاں ہیں؟ یہ 6 گولیاں داغنے کے بعد 2 آدمی موٹر سائیکل پہ کراچی جیسے گنجان آباد شہر میں نکل کے بھاگ گئے. سر یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. دیکھیں ایئر مارشل نور خان جیسے بوڑھے آدمی نے ہائی جیکر کے اوپر جمپ لگا کے جہاز میں اس کو گرا لیا تھا. وہ ایئر مارشل تھے، زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے. نہیں، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا. آپ زندگی چھوڑیں، کوئی سامنے نہیں آیا اور لوگ پہچان نہیں امجد صابری ہے، یہ امجد صابری ہے، لیکن کوئی پاس نہیں آیا. یہ المیہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب قوم اتنی ڈیفینسو ہو جائے جی گی. جی سر، قوم ڈیفینسو نہیں ہے، قوم خوفزدہ ہے. جی علامہ صاحب، کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کب یہ اعتماد دیا ہے؟ یہاں جو غریب اسے پکڑے گا سب سے پہلے تو اسے تفتیش میں ڈال دیں گے. یہ بھی ہے. اور ابھی بات ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی، تو کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ نیشنل ایکشن پلان کیا خالی جو ہے قبائلی علاقوں میں یا وزیرستان میں پروگرام تو نہیں تھا؟ اس کے باقی بھی 19 نقاط تھے. کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ کہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو؟ پنجاب میں تھوڑا بہت کچھ کام ہوا ہے. اشرفی صاحب اگر آپ اس بات پہ آئیں تو آپ کی حکومت کہاں ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ کے پاکستان کی سب سے بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز، جو 2 تو اس وقت حکومت میں اور تیسری بھی لوکل باڈیز کی حکومت میں آئی سمجھیں، وہ ایسٹ انڈین کمپنی کی طرح انگلینڈ سے رن ہو رہی ہیں. زرداری صاحب بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، اور ایم کیو ایم کے وہ الطاف بھائی تو 22 برس سے ادھر بیٹھے ہیں، اور وہاں سے وہ بڑی کامیابی سے یہ پارٹی جو ہے پتنگ کی طرح اڑا رہے ہیں. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کے حکمران دوسرے ملک سے بیٹھ کے حکومت کر سکتے ہیں، اپنے منسٹرز کو اور ان کو کانفرنس کے لیے برطانیہ میں بلاتے ہیں، اور پھر بھی ملک چل رہا ہے. 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال قرار دیا گیا ہے. علامہ صاحب ایک سیکنڈ، جو آرمی چیف نے 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال قرار دیا ہے، تو سر کیا 6 ماہ کے بعد واقعی دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم نے وہ بینچ مارک حاصل کر لیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ سال دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، یا اب ہم ایک نئی جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں، ایک نئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ اگر تو ملٹری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ 2016 دہشت گردی کا آخری سال ہے، کر لیا تو نہیں، اگر یہ ہے اور پھر اس کو آخری سال بنانا ہے تو پھر انہیں بڑے ہارڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، اور ان پالیسی پلانرز کے ساتھ بیٹھ کے یا یہ ان کی مان لیں یا وہ ان کی مان لیں. ذرا کلیریفائی کریں کون سے ہارڈ ڈیسیجنز کیا لینے چاہیے؟ ہارڈ ڈیسیجنز دیکھیں، ہارڈ ڈیسیجنز یہ ہیں کہ کراچی کو کس طرح رن کرنا ہے. ایک شہر ہے جو اس ملک کی شہ رگ ہے، جس کے سنگل پورٹ کنٹری ہے ابھی تک. گوادر جب بنے گا تو دیکھی جائے گی. تمام تر اکانومی وہاں سے چلتی ہے. اگر یہ وہاں سے اس کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی امیج میں اور اکانومی میں، تو پھر حکومت وقت کو بیٹھ کر اور آرمی کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے پڑے گا کہ جس تالاب میں کودے تھے اس سے باعزت نکلنا ہے یا اس کو اسی طرح گندے کا گندا چھوڑ کے باہر نکل جانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پاؤں گندے کریں گے اور نکل جائیں گے یا اس تالاب کو صاف کر کے جانا ہے. اگر یہ ڈیسیجن کرنا ہے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، یا وہ ان کی مانیں گے یا یہ ان کی مانیں گے. ٹھیک. علامہ طاہر اشرفی صاحب، سر ایک بات بتائیے، جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ سنتے آئے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ ملک جو ہے وہ کب تک نازک دور سے گزرتا رہے گا سر؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب، یہ ہم کس کی نالائکیوں لاپرواہیوں کی سزا بھگت رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ووٹ ہم انہیں دیتے ہیں، خواہ وہ باہر بیٹھے ہیں یا خواہ وہ اندر بیٹھے ہیں. یہ عوام جب ووٹ دینے آتی ہے تو ووٹ انہیں ملتا ہے. ایک تو
بالکل ہم سیاسی جماعتوں کو ہی ووٹ دیتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ہم نے کسی سیاسی آدمی کو ہی ووٹ دیا ہوگا, کسی جو ایم این اے ہوگا ایم پی اے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا. بات سیدھی سی ہے کہ سیاسی قیادت, عسکری قیادت, مذہبی قیادت یہ بیٹھے اور فیصلہ کرے, اور قوم بھی فیصلہ کرے کہ کب تک مرنا ہے, کب تک مرنا ہے. یہ قوم کو بھی اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کب تک مرنا ہے. 80,000 اور 1 لاکھ اور 10 لاکھ کتنے مرنے ہیں. یہ فیصلے اور اب آپ کی خارجہ پالیسی کا حال یہ ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کا حال یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے. ماشاءاللہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے انہیں تمام کاموں پہ بات کرنی آتی ہے, لیکن اس ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گے. میں ہوتی ہیں, اور ایک اے پی سی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور اسی نیشنل ایکشن پلان کو آج آپ اس پروگرام میں بیٹھ کے ناکام کہہ رہے ہیں. میں 6 ماہ پہلے کہہ چکا تھا. بات یہ ہے کہ بلائے بٹھائے, خالی فوج اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتی, خالی سیاسی قیادت اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتی. ان دونوں کو بیٹھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی عوام کو جینے کے لیے چھوڑنا ہے یا مرنے کے لیے چھوڑنا ہے. سر تو اور یہ فیصلہ کرنا ہے. ایک بات اور آخری, ٹائم کم ہے. اس طرح کے واقعات کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا پھر لوگ اپنی حفاظت کا بندوبست خود کر لیں یا پھر حکومت کے اوپر یقین کریں, بھروسہ کریں ہم؟ لاسٹ کامنٹ. آپ کو کس نے کہا کہ یہ قوم حکومت پہ یقین کرتی ہے یا حکومت ہماری حفاظت کا بندوبست کرتی ہے؟ یہ تو اس ملک کا سب سے بڑا مذاق ہوگا اگر ہم کہیں کہ جناب قائم علی شاہ صاحب جو ہیں یا کوئی چودھری نثار صاحب کے نیچے جو نظام ہے وہ اس قوم کو تحفظ دے سکتا ہے, تو اس پہ انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. ہر شخص کو خود اپنا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک, وہ تو کہہ رہے ہیں ہر شخص کو خود اپنا تحفظ کرنا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد اور اسپیشلی اس واقعے کے بعد حامد رضا صاحب, آپ حکومت میں کوئی تیزی, کوئی پھرتی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے, یا پھر وزیر اعظم نے امداد دے دی, وزارت داخلہ نے بیان دے دیا, بس ختم بات؟ کچھ باتیں آپ ہی کے پروگرام میں کر کے گیا تھا, وزیر داخلہ نے تو وہ بھی نہیں دیا. نیشنل الیکشن پلان ناکام ہوگا. فوجی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت ایک پیج پر نہیں آئے گی, اس لیے کہ حکومت نہیں آنا چاہتی. فوج کی جانب سے کوئی پرابلم نہیں ہے, حکومت نہیں آنا چاہیے کہ حکومت ویلنگ نہیں ہے. ان کے مفادات, کاروباری مفادات اگر سعودی عرب اور دبئی سے نکلیں گے تو then they will start thinking about پاکستان. ادروائز یہ پاکستان تو کالونی ہے, یہ عربی کنٹریوں ممالک کی کالونی بنا کے رکھی ہوئی ان لوگوں نے. آپ کو اپنی حفاظت بھی خود کرنی پڑے گی, آپ کو یہاں پر مرنا بھی پڑے گا. اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان, میں نہیں سمجھتا کہ 2000 سالہ اگر یہ سول گورنمنٹ فنکشنل نہ ہوئی تو 2016 تو دور کی بات ہے, اب 2026 تک بھی پاکستان کے حالات اسے ورس سے ورس ہوتے جائیں گے. پاکستان بہتری کی جانب نہیں آئے گا. جنرل صاحب کی بات کی میں مکمل تائید کرتا ہوں, ہارڈ ڈیسیزنز لینے پڑیں گے, انہیں بٹھا کے سمجھانا پڑے گا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ اور یو ہیو ٹو گو. دس از اٹ, یو ہیو نو ادر چوائس. پاکستان میں آپ کو بات کروں, پاکستان میں جس دن ہم جمہوریت کا رونا چھوڑ دیں گے اس دن یہ پاکستان صحیح ڈگر پہ چل پڑے گا. جس دن ہماری حکومتیں جانے لگیں, ان کے خلاف کچھ چیزیں آ جائیں, ان کی کرپشن آ جائے, ان کی نااہلی آ جائے, تو جمہوریت بچانے کی بات کی جاتی ہے. بس وہ تمام, میں پھر آج میں نے آپ کو کہا نا, پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, اب پھر کہہ رہا ہوں, ایک بڑی مایوس کن بات ہے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ اس کو پرکھ کے دیکھیں, جو شخص یہ امید پاکستان میں لگا کے بیٹھا ہے کہ نیب کرپشن کو روکے گی, الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر الیکشن کرائے گا, یہ عدالتیں انصاف دے سکیں گی, اور یہ بڑی پارٹیاں کسی اور کو آ کے اس ملک پر حکومت کرنے دیں گی سوائے اپنے خاندانوں کے, تو دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. ان حالات میں دیکھیں, امید تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, اور نا امیدی کفر ہے. لیکن امیدیں زندہ رہتے رہتے 70 برس گزر گئے ہیں, اب کتنا برس اور امیدوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. یہی سوچنے کی ضرورت ہے سر. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس یہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.